बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जो इंसानों से पहले इस दुनिया में मौजूद थी और ये मखलूक आज भी हमारे आसपास ही रहती है। लेकिन इंसान जिन्नात को देखने से कासिर हैं, जबकि दीन इस्लाम और दुनिया के तमाम मज़ाहिब जिन्नात के वजूद और तख्लीक को तस्लीम करते हैं। तमाम आसमानी किताबों में भी जिन्नात का ज़िक्र जा बजा मिलता है। जिस तरह हम इंसानों में मुख्तलिफ एतबार से मुख्तलिफ इक़साम हैं, इसी तरह जिन्नात की नस्लें और ख़ानदान हैं। जिस तरह हम इंसानों में मुख्तलिफ ज़बानें हैं, ऐसे ही जिन्नात भी मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और इंसानों की तरह जिन्नात के भी मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। मसलन मुसलमान, हिंदू, ईसाई, यहूदी वगैरह मज़ाहब के जिन्नात होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जिन्नात की ऐसी 10 इक़साम के बारे में बताएंगे जो हज़ारों बरसों से ज़मीन पर आबाद हैं। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी बुखारी शरीफ की शरह आफ़ाक शरह उम्दतुल क़ारी में जिन्नात की इक़साम यूँ बयान करते हैं कि मारूद जिन्नात का एक ऐसा गिरोह है जो सबसे ज़्यादा ख़बीस, सरकश और मग़रूर होता है। मारूद जिन्नात का ये गिरोह अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ज़्यादा नाफरमान और गुनाहगार है। मारूद नामी जिन्नात के इस गिरोह में बहुत ही कम तादाद में मुसलमान हैं, जबकि ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं। मारूद नामी जिन्नात की उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं। इनकी उम्र का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी उम्रें हज़ारों सालों पर मुहीत होती हैं। एक हदीस मुबारका में दर्ज है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक जिन हाज़िर हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। उसने कहा, मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलाम भेजा है। ये जिन्नात इंसानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई और इमाम हुज़ैफ़ा की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक इसी मारूद नामी जिन्नात के ग्रोह में से एक जिन ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दौरान नमाज हमला करना चाहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सरकश खबीस जिन को मस्जिद के सतून के साथ बांध दिया। प्यारे दोस्तों, जिन्नात की दूसरी किस्म अफरीयत है। अफरीयत अरबी ज़बान में खबीस और सरकश को कहते हैं। ये अफरीयत नामी ग्रोह के जिन्नात बहुत ज़्यादा ताकतवर, होशियार और चालाक होते हैं, क्योंकि ये जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा ताकतवर, कद आवर और द्यो हैकल होते हैं। इसी ग्रोह को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्ज़ा में कर दिया था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इन जिन्नात ने हैकल सुलेमानी तामीर किया था। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन जिन्नात को इतनी ताकत अता फरमाई है कि हरकत के एतबार से बहुत ही तेज़ रफ्तार हैं। इसी ग्रोह के एक जिन ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले मलका बल्कीस का तख्त यमन से बैतुल मुक़द्दस तक ला सकता हूँ। जिन्नात का ये ग्रोह ज़मीन के नीचे रहता है। ज़्यादातर ये जिन्नात गर्म रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। इससे पहले ये जिन्नात आसमान तक उड़कर जा सकते थे, वहाँ फरिश्तों की बातें सुनते थे और वापस ज़मीन पर नजूमियों और दीगर आमिलीन को उन बातों से आगाह करते थे। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद के बाद जिन्नात का दाखिला आसमान पर ममनूह कर दिया गया। अब अगर ये दिन या रात को आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं, तो आसमान पर निगरान फरिश्ते आग के एक शोले से इन पर हमला करते हैं। बल्कि रवायात से ये भी मिलता है कि अरब के एक आमिल ने एक आसेब ज़दा औरत पर दम किया तो जिन की हाज़िरी हुई। उस जिन ने कहा कि मैं अफरीयत हूँ और मेरी बड़े शैतान ने ये ड्यूटी लगाई है कि हिंदुस्तान के फुला मज़ार पर बैठ जाओ और लोग वहाँ जो नजराने चढ़ावे देते हैं उनको गायब कर दिया करो, ताकि लोग ये समझें कि हमारा नजराना कबूल हो गया है। नाज़रीन, जिन्नात की तीसरी किस्म करीन है और करीन जिन्नात का वो ग्रोह है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है
اور ہر انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک یہ جن اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، جس کو ہم ذات بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی شکل اور آواز اس جیسی ہی ہوگی جس کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ قرین انسان کی ہر عادت اور خفیہ کام سے واقف ہوتا ہے، بلکہ یہ جنات کی وہ قسم ہے جو انسان کے دل میں وسوسہ اور شک پیدا کرتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم سے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ہم نشین قرین ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی قرین ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرا قرین مسلمان ہو گیا ہے، مجھے بھلائی کے علاوہ کسی کام کی ترغیب نہیں دیتا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قرین ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کا قرین ہو بہو ان جیسا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کا ہم نشین قرین ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تو اتنا کمزور اور لاغر کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ آپ کے نیک اعمال نے مجھے کمزور کر دیا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ انسان کے گناہ اور اعمال بد اس کے قرین کو تندرست و توانا اور مضبوط کر دیتے ہیں، جبکہ نیک اعمال اس کو کمزور اور لاغر بنا دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جنات کی چوتھی قسم نس نس ہے۔ یہ نس نس جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیاطین جنات اور انسانوں کے جنسی ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس گروہ کا ایک جن خوبصورت عورت کی شکل میں ظاہر ہو کر کسی انسان سے جنسی تعلق قائم کرتا ہے، پھر اس سے پیدا ہونے والے بچے کو نس نس کہا جاتا ہے۔ نس نس کی شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسانوں اور جنوں کی نسل میں سے ایک مخلوق ہے۔ یہ زیادہ تر انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں، جو ایک پاؤں سے اچھل اچھل کر چلتے ہیں، جن کی ایک آنکھ، ایک ہاتھ، ایک کان اور ایک پیر ہوتا ہے، جیسے کسی انسان کو درمیان سے چیر کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہو۔ ایک پیر ہونے کے باوجود یہ بہت تیز پھدکتا اور چلتا ہے۔ یہ مخلوق زیادہ تر پانی میں رہتی ہے، بعض اوقات پانی سے باہر نکل کر انسانوں سے بات بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی انسان پر قابو پا لے تو یہ مار بھی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، جنات کی پانچویں قسم جنان ہے۔ یہ گروہ ایسے جنات ہیں جو زہریلی آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ غیر مسلم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو شیاطین جنات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تو جنات کی جماعت نے فرشتوں کے ساتھ مل کر دیگر سرکش نافرمان جنوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی۔ اس جماعت کے غیر مسلم جنات ابلیس کی فوج میں شامل ہیں اور اس کے حکم پر تمام اعمال بد انجام دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جنات کی چھٹی قسم حاطف ہے۔ حاطف جنات کا وہ گروہ ہے جس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مختلف آوازیں نکالنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جو آپ کی جانی پہچانی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کی آوازیں۔ یہ جنات مختلف جانوروں کی آوازیں بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ انسانوں کو ڈرانے کے لیے مختلف خوفناک آوازیں بھی نکالتے ہیں، جیسا کہ بار بار ہنسنے کی آوازیں یا بار بار اونچا اونچا رونے کی آوازیں۔ یہ انسانوں کو ڈرانے کی خاطر بہت اونچا اونچا چلا کر لوگوں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں۔ جنات کا یہ گروہ اکثر کھلی اور ویران جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جنات کی ساتویں قسم سالت ہے۔ یہ سالت جنات کی ایک ایسی قسم ہے جو صرف اور صرف مؤنث یعنی عورت جنوں پر مشتمل ہے۔ یہ جنات کا ایک ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنی شکل کو بہت جلدی اور بآسانی تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں اور خاص طور پر خوبصورت عورتوں کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ان کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ انسان کو بآسانی گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی خاطر یہ انہیں مار بھی دیتے ہیں۔
اس گروہ کے جنات خوبصورت عورتوں کی شکل میں آ کر انسانوں سے جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں اور ان سے بچے بھی پیدا کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ جن خوبصورت عورتوں کی شکل میں آ کر سوئے ہوئے انسان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جب سالت نامی ایک جن نے کسی انسان کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کر لی تھی۔ ناظرین اکرام، جنات کی 8ویں قسم غول ہے۔ یہ غول جنات کی وہ جماعت ہے جو قبرستانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ قبروں سے انسانوں کی ہڈیاں اور گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ یہ کئی بار تو زندہ انسانوں کے اعضاء بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ ایسے قبرستانوں میں پائے جاتے ہیں جو بالکل غیر آباد اور پرانے ہوتے ہیں۔ یہ غول جنات صرف رات کو ہی باہر آتے ہیں اور رات میں اکیلے سفر کرنے والوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ مسافروں کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ غول نامی یہ جنات اپنی شکلیں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے کوئی سانپ یا کتا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ عورتوں اور بچوں کی شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کی یہ قسم بہت زیادہ خبیث اور شیطان ہوتی ہے۔ یہ غول جنات کسی کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جنات کی 9ویں قسم جان ہے۔ جنات کی سب سے قدیم نسل جان یا جنان کہلاتی ہے، کیونکہ یہ وہ جنات ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے قبل زمین پر آباد تھے۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا، اسی طرح جنات میں سے جان جنات کو تمام جنات میں سے سب سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ جان کو نیک جنات کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کو زمین و آسمان کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جنت کے نگرانوں میں بھی شامل فرمایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے زمین پر فتنہ، فساد، قتل و غارت شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی۔ ان فرشتوں نے کچھ جنات کو قتل کر دیا اور کچھ کو قید کر دیا۔ جو باقی بچے وہ سمندروں جنگلوں میں چلے گئے۔ یوں زمین سے ان طاقتور جنات کا گروہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین محترم، جنات کی 10ویں قسم شیاطین ہے۔ جنات کے اس گروہ کے سردار کا نام عزازیل ہے۔ عزازیل کو شیطان ابلیس کا لقب اس وقت دیا گیا جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اس کو قرآن میں ابلیس اور شیطان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نافرمان کہا گیا۔ پیارے دوستو، ابتدا میں عزازیل ایک بہت ہی نیک اور عابد جن تھا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر عبادت کی کہ اسے فرشتوں میں شامل کر دیا گیا، لیکن زمین پر حکومت کرنے کا لالچ اور حضرت آدم علیہ السلام کے حسد کے نتیجے میں غرور و تکبر میں مبتلا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا۔ اسے آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک عزازیل کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یعنی اولاد آدم کو گمراہ کرنا، اور جنات کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی پیروکار ہے اور اس کے حکم پر انسانوں کو گناہوں پر اکساتی ہے۔ مگر ناظرین اکرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنات کے شر سے بچنے کے لیے آیت الکرسی اور دعائیں پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ رات کو سوئیں تو ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے سرہانے کھڑا رہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔